बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर तब तक 9 मई के एक और केस का फैसला आपके सामने आ चुका होगा, और तवक्को यही है कि यास्मीन राशिद साहिबा को और वो जो तमाम लोग हैं, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का ट्रायल नहीं था, उन सबको 10-10 साल की एक और सजा हो जाएगी। 10-10-10 ये तो हो ही रहा है। यहां बहुत सी चीजें जो आज कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का डे 1 था, उस डे 1 में हुई, बहुत सी चीजें कल होंगी, मीडिया पर रिपोर्ट हुई, कुछ चीजें कुछ नहीं हुई। क्या नहीं हुई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुआ, जो नहीं बताया जाता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही सेंसर है। यानी क्या छाप दिया गया ये सेंसर थोड़ी है, क्या छुपाया गया ये सेंसर है। तो आपके सामने ये तमाम चीजें रखते हैं कि छुपाया क्या गया है। सबसे पहले तोशाखाना की सजा के हवाले से मैं आपको एक और चीज बताऊं। एहतशाम कयानी साहब बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब का इस केस में जो एक और सजा का पहलू है, उसमें सजा बनती ही नहीं थी, और उस पर भी सजा दे दी गई। ट्रायल कोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुतजाद मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, इनके खिलाफ केस बनाया गया कि सऊदी वली अहद ने बुशरा बीबी को बुल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया, जिसे तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। एक तो है ना कि इसकी कीमत कम लगवाई गई, तो ये ताकत का इस्तेमाल, इख्तियारात का इस्तेमाल, और जुर्म जमा नहीं करवाया गया, और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 409 के तहत काबिल सजा जुर्म इसको करार दिया गया। यह केस बनाने से पहले तोशाखाना के रूल्स चुपके से तब्दील किए गए। ये 2 नंबरी है हुकूमत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने 2023 के तरमीम शुदा रूल्स पेश किए। 2023 पीडीएम 1 की हुकूमत तरमीम शुदा रूल्स पेश किए और बताया कि अमल काबिल सजा जुर्म बनता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इससे पहले 2018 की रूल्स मंगवा लिए कि 2018 की रूल्स लाओ, क्योंकि इमरान खान साहब का मामला 23 से पहले का है। वो 2022 में अप्रैल की 10 हुकूमत में ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा 2018 के रूल्स लाओ। जब वो रूल्स आए 2018 वाले, तो कहानी खुल गई कि उन रूल्स के मुताबिक तोशाखाना तोहफा जो है वो जमा करवाने पर कोई काबिल ताजीर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। अदालत के पूछने पर प्रोसिक्यूटर ने यह भी तस्लीम बात कर ली और कहा कि 2023 के रूल्स का 2021 में होने वाले अमल पर इतलाक नहीं होगा। जो चीज 2021 में हुई, तो तोहफा 2021 में मिला था, रख लिया गया अगर अपने पास, और फिर उसकी वैल्यू हुई, तो यह काबिल ताजीर था ही नहीं। इन्होंने इमरान खान के लिए चुपके से रूल्स बदले, और रूल्स बदल के आज का कानून माजी पे अप्लाई नहीं हो सकता, इन्होंने यह भी कर दिया। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के फैसले की कॉपी एहतशाम कयानी साहब ने सामने रखी, और उन्होंने बताया कि 2018-2023 का तरमीमी रूल्स की शेख 1 फैसले में तहरीर की और लिखा कि तोहफा जमा ना कराने की तो कोई सजा ही नहीं। इस सिलसिले में भी सजा दे दी गई है। ये पीडीएम 1 हुकूमत ने इमरान खान साहब के मामले में, इस मुल्क में कानून इमरान खान के लिए बना। इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हो सकता, मरहूम अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, लेकिन नवाज शरीफ की जमात, नवाज शरीफ के दाएं बाएं हवारी चेले बुजुर्ग इतने दोगले कि वो एक जमात के लिए कानून बना के चले गए कि ठीक है, अब हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं। एस्टैब्लिशमेंट कहती है एहतजाज नहीं होगा, मिलकर हुकूमत चलाएंगे, तो इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हो सकता, कानून बना दो। इन लोगों ने कानून इमरान खान के हिसाब से बनाए हैं, अपने हिसाब से, कि अपनी जान छुड़ाने के लिए चीजें तब्दील करो, कानून बना दो, वरना तोशाखाना की गाड़ी, नवाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की, ये सारा इन लोगों ने काम किया है। और इमरान खान साहब के केस में तो धड़ाधड़ चीजें की गई हैं। अब ये 2 नंबर ही आपके सामने सबसे पहले रखनी थी। दूसरा, ये जो कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस है, इसमें क्या हुआ देखिए। इसकी खबर है जो अखबार में आई। अखबार में भी जंग में, टीवी पर तो बराए नाम कवरेज है किसी एक आध जगह पर, हल्की फुल्की सी प्रोग्राम में डिस्कशन, लेकिन अखबार में खबर आई इसकी, और अखबार की खबर में लिखा हुआ है कि महमूद खान अजगरज़ई ने क्या कहा, जुनेद अकबर ने क्या कहा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने क्या कहा, मोहम्मद जुबैर ने क्या कहा, बाकी लोगों ने खिताब करते हुए क्या क्या बातें की। आप देखें,
لکھا کیا ہے؟ آئیں ایک دوسرے کو معاف کریں، آئیں ایک دوسرے کو معاف کریں، آپ ہمیں معاف کریں، ہم معاف کرتے ہیں۔ اچکزئی صاحب ملک کو بربادی سے نکالتے ہیں، اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں جو یہ کہا گیا نا کہ ایک آرمی آفیسر میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ الیکشن انہوں نے لوٹا، اخبار میں نہیں ہے۔ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو تنقید ہوئی اخبار میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جرنیل صاحبان ہمارے ملک کے عوام کے لیے جو اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ سیٹ اپ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، یہ ربیہ باجوہ صاحبہ نے کہا، اخبار میں نہیں ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ پہ جرنیلوں پہ تنقید ہے، اس ہائبرڈ حکومت سے تنقید ہے، وہ تنقید وغیرہ مائنس ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جی زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی بند کریں، آئیں آپ ہم کو معاف کریں، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں۔ یہ باتیں کی گئی ہیں، اچھی اچھی باتیں، وہ جو کہتے ہیں نا للو چپو کر لو اور پیار سے چلیں گے، وہ کام ہو رہا ہے۔ اب ایکچوئل کیا ہوا، میں نے اس کا کچھ حصہ آپ کو بتا دیا، آگے بڑھنے پہلے آپ کو بتاؤں، آج میونسپل کمشنر کراچی افضل زیدی یہ بیرون ملک جا رہے تھے، کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئے، لاسٹ مومنٹ پہ ان کو روک دیا گیا، آف لوڈ کر دیا گیا کہ آپ کا نام سٹاپ لسٹ پہ ہے۔ آپ جاتے ہیں ایئرپورٹ پر، جا کے وہ بورڈنگ وغیرہ کے مراحل سے گزرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جہاں ایگزٹ کا ٹھپا لگا ہے، جہاں لوگوں کو آف لوڈ کیا جاتا ہے، وہ مرحلہ آیا، اور وہاں پر جب وہ پاسپورٹ لے لیتا ہے، بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اور پھر وہ اس کو ایم آر پی وہ آگے لے کے جاتا ہے کہ ہاں بھائی مشین اس کو، تو اسکرین ہی کلر بدل جاتا ہے اسکرین کا، وہ ہو گیا کہ روکو، پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل نکالی جاتی ہے کہ جناب، اور بلکہ لکھا ہوا جاتا ہے کہ جناب اس لیے اس لسٹ میں، وہ PNIL میں ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے، سٹاپ لسٹ ہے، 3-4 طرح کی لسٹ ہیں، کس لسٹ میں ہے، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا معاملہ ہے تمہارا، دیکھو تم نہیں جا سکتے، چلو لوگوں کو بلاتے ہیں، تمہیں ان کے حوالے کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کے ٹرسٹڈ آدمی، سینئر صحافی عمران احمد خان صاحب، انہوں نے بتایا مرتضیٰ وہاب صاحب کے ٹرسٹڈ آدمی یہ بیرون ملک جا رہے تھے، ان کو روک دیا گیا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے۔ کیا ماجرا ہے یہ ابھی سامنے آئے گا، لیکن ایک ہوتی ہے اچھی اردو میں کمینی سی خوشی، کسی کے ساتھ بھی وہ غلط ہوتا ہے۔ یہ ایئرپورٹ بندہ گیا ہے اور جاتے ہوئے روک دیا گیا، لیکن یعنی یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو جائے گا کسی کے ساتھ بھی ہو، بار بار ہو رہا ہے، سارا برگت کے ساتھ ہوا، ڈھیروں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، عمران ریاض خان کے ساتھ ہو رہا تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک غریب آدمی نوجوان بیرون ملک جا رہا ہے، تعلیم کے لیے جا رہا ہے، روزگار کے لیے جا رہا ہے، بیچارہ ماؤں بہنوں کے زیورات بیچ کے، جمع شدہ پیسے لے کے، گھر کی چیزیں بیچ کے، پیسے جمع کر کے، انتظام کر کے جا رہا ہے کہ وہاں جاؤں گا 4 پیسے زیادہ کماؤں گا، شاید گھر کی قسمت بدلوں گا، اور اسے ایئرپورٹ پہ روک دیا جائے، پیج پھاڑ دیا جائے، ذلیل کیا جائے، آف لوڈ کی سٹیمپ لگا دی جائے، پاسپورٹ خراب کر دیا جائے، یہ تمام کام کیے جائیں، اور وہ رو رہا ہو بیٹھ کے وہاں پہ کہ یار اب میں تو اگلا ٹکٹ بھی نہیں لے سکتا، یہ مجھے لاسٹ مومنٹ پہ روک دیا گیا ہے۔ تو جو اس کے لیے افسوس ہوتا ہے نا دل میں دیکھ کے، یہاں یہ جو ہوا ہے تو تھوڑا سا اچھا لگا کہ ٹھیک ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا، ان کو فرق بھی کم سے کم پڑے گا فرق، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ باقی لوگ جو فیس کر رہے ہیں وہ کوئی فیس کرے تو آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ بھی ہوا نا، پتا چلا۔ تو یہ والی چیز تھی۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں، یہ قومی مشاورتی کانفرنس بڑی ہائپ والی، اس میں کیا ہوا ہے، سہیل آفریدی صاحب نے غلط فہمی دور کی ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے جو باقاعدہ طور پر اس طرف کی باتیں ٹی وی پر آ کر کرتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی اس چیز کے لیے باندھ گئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، مل کر چلے گا وغیرہ۔ مل کر چلنا چاہیے، بہت سے معاملات ہیں جن میں مل کر چلنا چاہیے، لیکن یہ حکومت جو کر رہی ہے اس میں اس حکومت کے ساتھ مل کر چلا جا سکتا ہے۔ آئی ڈو ناٹ ایگری۔ تو سہیل آفریدی نے آج ایک خطاب کی ایک تقریب میں، پھر اس کے بعد وہ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے، دونوں جگہ ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ احتجاج ہوگا، پلان بن رہا ہے، فیصلے کرنے، اور ہم تیار ہیں، ہم کیا کریں گے یہ بھی ہم اپنے لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ لوگوں کو لے کر نکلنا ہے، لیکن نکلیں گے۔ آپ نکل کے کریں گے کیا، اس کا فیصلہ کر لیا گیا، آپ کو صحیح ذرا سا وقت آنے دیجئے پھر بتائیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 26 نومبر کا احساس بہت زیادہ ہے، کارکنوں کے جان سے جانے کا احساس بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب ہمارے پاس وہ جو غلطی پہلے ہوئی ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا، سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ جو آج کا فیصلہ
یہ ناانصافی پر مبنی ہے اور دنیا جانتی ہے کہ اس فیصلے میں انصاف کا پروسیس ہی فالو نہیں ہوا. عمران خان صاحب کو کٹہرے میں بلایا جاتا, وہاں پر بتایا جاتا, چیزیں فالو کی جاتی, وہ سب نہیں ہوا. تو غیر موجودگی میں فیصلہ سنا دیا گیا. یہ سب کچھ قابل مذمت ہے. اور سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ فیصلہ ساز, منصوبہ ساز پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا چکے ہیں. ان کے مسلط شدہ بند کمروں کے فیصلے پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک اور چیز بتائی. اب یہ جو کام ہے نا, یہ بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں عمران خان کے مخالفین کو. اور یہ جو بڑے بڑے دن ہیں ان کی چیزیں, جیسے ارشد شریف شہید یونیورسٹی, یعنی اس پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کو بھی کیا پرابلم ہو, اس حکومت کو بھی کیا پرابلم ہو. لیکن جب سہیل آفریدی کہتے ہیں ارشد شریف شہید یونیورسٹی بنیں گے, تو میں دیکھ رہا ہوں مطلب نون لیگ کے سپورٹر سوشل میڈیا پر آ کر ایسے سے ان کی دم پر کسی کا پاؤں آ گیا, اس طرح سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب انہوں نے ایک اور اعلان کیا. انہوں نے کہا 26 نومبر کے شہداء کے نام پر کیڈٹ کالج بنانے جا رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی بتا دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا رد عمل دیا اور اسے پوری طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے اسے رد کر دیا. عاصم منیر صاحب پر انہوں نے کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے رہے یہ عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ بات کر رہی ہے. سلمان صاحب نے یہاں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر موومنٹ ہوگی, اس کے سوا کوئی راستہ ہمارے پاس اب بچتا نہیں ہے. ہم عمران خان صاحب کو ہونے والی سزا پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو سزائیں ہو رہی ہیں ان پر, ان تمام چیزوں پر عدالت جائیں گے, لیکن ہمیں عدالت سے اب انصاف کی توقع نہیں ہے. یہاں اس سسٹم میں پیچھے سے لکھے گئے فیصلے دے دیے جاتے ہیں, وہ فیصلے سنا دیے جاتے ہیں. تو اب ہمیں آنا ہوگا سڑکوں پر, اس کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پر جو گفتگو کی, وہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے اس بندے کو گرایا گیا جس کے پیچھے عوام ہے. طاقتور حلقے برداشت نہیں کرتے, تھریٹ سمجھتے ہیں اور جعلی عدالت کے ذریعے سزائیں دی ہیں. ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں, ان کا ظلم ختم نہیں ہو رہا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاپولیرٹی کی معراج پہ پہنچ گیا ہے تو طاقتور حلقے سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے, تو یہ عمران خان صاحب کو گرایا گیا. محمد زبیر صاحب نے یہاں خطاب کیا اور کہا کہ ایسا ہمیں ایکشن پلان بنانا ہوگا کے ذریعے حکومت کو فوری گرایا جا سکے. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سلسلہ جاری رہے گا, یہ ظلم ہوتا رہے گا. ہم تقریریں جتنی کر لیں تقریریں بیکار رہیں گی, مجرم حکومت میں رہیں گے, پاپولر لیڈر جیل میں رہے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ہم ایک پلان بنا کر اس پلان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے اس پلان پر عمل درآمد کے لیے بڑھنا شروع نہیں کر دیتے. یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. دیکھیے آج ایک گفتگو ہوئی اور جاوید ہاشمی صاحب موجود تھے. انہوں نے خود بھی بتایا, یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو سزا ہو گئی ہے, ہو جائے, مزید بھی ہوں گی, ابھی تو اور بھی ہوں گی. عمران خان صاحب کے لیے تو یہ بھی ہے نا, پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انتہائی دنیاوی قانونی طور پر واپسی ناممکن والی باتیں. تو عمران خان صاحب کو سزائے موت دینے کی بھی تیاری ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہے. دلدل میں بندہ دھس گیا تو پھر کیسے نکلے گا وغیرہ. یہ باتیں ترجمان اس سسٹم کے ترجمان کر رہے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب کی مثالیں ہمارے سامنے, میاں نواز شریف صاحب کی مثالیں ہمارے سامنے, اور بڑی تعداد میں لوگ ہیں ان کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. تو یہ تمام لوگ سزا پاتے ہیں. اس کے بعد اس سسٹم میں کئی بار چیزیں بگڑتی ہیں. اس سسٹم میں کئی بار ریئلائزیشن ہوتی ہے غلط ہو گیا ہے, کئی بار ڈیل بھی ہوتی ہے. عمران خان صاحب ڈیل نہیں کرنا چاہتے. یہ سب کچھ ہوتا ہے اور چیزیں انڈو ہوتی ہیں, چیزیں واپس ہوتی ہیں, کورس کریکشن ہوتی ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کے کیس میں بھی ان میں سے بہت کچھ ممکن ہے. عمران خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ عدالتوں کو آزاد کریں. یہ جو میری القادر والی سزا ہے یہ بھی لمبی چل رہی ہے. اب آپ نے توشہ دے دی ہے, القادر لگ جائے گا, فارغ ہو جائے گا, توشہ چلے گا. اور عمران خان کے تو 300 مقدمات ہیں, 9 مئی کے مقدمات بھی ابھی باقی ہے. فیض حمید کی معاونت والا بھی معاملہ باقی ہے. تو بہت باقی ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو نکلنا ہوگا, پرامن احتجاج کرنا ہوگا اور اپنی بات بنوانی ہوگی پرامن احتجاج کے ذریعے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ حق ہے, یہ حق کوئی نہیں لے سکتا. اس پر عمل کرنا ہوگا اور نکلنا ہوگا. بگر نہ یہ جو شکایت ہے کہ یار اب کیسے ہوگا, میں صبح لائیو کر رہا تھا, آپ لوگ موجود تھے, کہ یار اب کیسے ہوگا, کیا ایسے ہی چلتا رہے گا, تو یہ شکایت پھر کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا. جب کچھ کرنا نہیں ہے تو پھر شکایت کس بات کی کرنی ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, بہت لوگ یہ بات کرتے ہیں
کہ جس نے ووٹ نہیں ڈالا وہ پھر 5 سال شکایت کیسے کرے گا؟ جو بندہ ووٹ ڈالے گا وہ تو شکایت کر سکتا ہے. اب ووٹ ڈالنے والے کہتے ہیں یار ووٹ تو ڈالا تھا لیکن ووٹ بھی کہیں اور نکل گیا. اور یہ تو ہمارے اس 2024 کے الیکشن میں صاف طور پر سامنے آیا کہ ووٹ کہیں اور نکل گیا. تو یہ بھی ہوتا ہے. بٹ پھر بھی کیا ختم کر دیں ووٹ ڈالنا؟ کیا باہر نکلنا بند کر دیں؟ کیا آواز اٹھانا بند کر دیں؟ تو جن کا یہ کام ہے کہ انہیں ووٹ چرانا ہے، جنہیں سزائیں دلوانی ہے، جنہیں دبا کے رکھنا ہے، جنہیں سب کچھ باقاعدہ طور پر اپنے پنجے استبداد کے نیچے رکھنا ہے، ان کا کام اور آسان ہے. کم از کم اور کچھ نہیں کرنا تو ان کا کام تو مشکل کریں. ووٹ ڈالنے نکلے تو اتنے ووٹ ڈالیں کہ وہ پریشان ہوں. احتجاج کرنے نکلے تو اتنے نکلیں کہ وہ سوچے یار کون سا رستہ بند کریں، کہاں چیزیں روکیں، کیا کریں. تو ان کے لیے مشکل تو پیدا کرنی ہے. تو وہ مشکلات پیدا کرنا یہ لازمی کام ہے. یہ کام تو کرنا ہوگا اور وہ مشکلات پیدا کر آپ وہ کر سکتے ہیں جو ایک عام آدمی کی طاقت ہے. اور بڑے بڑے لوگ یہ اس عام آدمی کی طاقت سے پریشان ہوتے ہیں. جبھی تو 400 لوگوں، وہ جو ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے پیٹرول بم مارے، 400 لوگوں ان پہ بھی واٹر کینن ماری جاتی ہے. اس میں آنسو گیس کے شیل کو کھول کے ڈال کے پانی میں کیمیکل ملا کے مارا جاتا ہے. 400 لوگوں پہ بھی مارا جاتا ہے کیونکہ 400 بھی میٹر کرتے. تو 400 کے 4000 نہ ہوں، 40,000 ہوں، 4 لاکھ ہوں تو پھر میٹر کرے گا، بہت میٹر کرے گا. اس لیے آپ کا نکلنا بہت ضروری ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.